बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। वेल, टुडे आई एम ऑनर्ड बाय हैविंग मोहम्मद अली साहब अगेन फ्रॉम यूथ क्लब। बेसिकली बहुत हम सर जोड़ते रहते हैं बिहाइंड द सीन्स के किस टॉपिक पे हम बात करें तो इट कुड हेल्प आवर यूथ अ बिट मोर। So today, after thinking long and hard, जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है वो है फैलसीज। इसलिए कि हमारा जो फिक्री एक मुकाबला है, एक मुजादला है, वो हमारे लिबरल्स के साथ है, एथिज़म के लोग जो हैं उनके साथ हैं, और लेफ्टिस्ट उनके साथ है। तो बुनियादी तौर पे इनकी बातें बहुत ज़्यादा एलिगेंट लगती हैं, बहुत ज़्यादा उनमें लगता है कि बज़ाहिर बहुत ज़्यादा उनमें एलोक्वेंस है, एलिगेंस है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो फैलसीज़ वो इस्तेमाल करते हैं, मंतकी फैलसीज़ जो इस्तेमाल करते हैं, वो सामने आएँ, ताकि जब कभी आप उनसे बात करें तो आप ना सिर्फ उनको आइडेंटिफाई कर सकें बल्कि आप उनको काउंटर भी कर सकें। दैट्स बेसिकली व्हाट द आइडिया इज़। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मोहम्मद अली भाई का। ही इज़ नॉट एक्चुअली फीलिंग वेल, बट हियर ही इज़। वेलकम ऑन बोर्ड मोहम्मद अली भाई, कैसे हैं आप? जी, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच वालेकुम अस्सलाम। कैसिर भाई। इट्स एन ऑनर माशाल्लाह। आपका काम हम देखते हैं यू आर टू काइंड। और अल्लाह ताला जो है आपको मज़ीद तरक्कियों से नवाज़े। थोड़ा-सा फ्लू है इंशाल्लाह बट अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा लग रहा है आपके साथ आके। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। राइट, क्या मिलता है आपको आमतौर पे सुनने में जब आप कोई चीज़ रेज करते हैं? आई मीन, डू दे एड्रेस द आर्गुमेंट, या कुछ आपको सुनने में कुछ कोई मज़ेदार फैलेसी मिलती है? फैलिसीज़ आर एवरीवेयर कैसिर भाई। श्योर। और ये तो बाकायदा एक पढ़ाया भी जाता है ना, डिबेट स्पेशली जो किसी ऐसे बैकग्राउंड से आ रहा है, डिबेटिंग बैकग्राउंड से या मीडिया के बैकग्राउंड से, स्पेशली जर्नलिज्म के बैकग्राउंड से, तो ज़ाहिर है कि ये चीज़ें सिखाई भी जाती हैं, बताई भी जाती हैं और वी सी देम ऑल अराउंड सोशल मीडिया पे भी, न्यूज़ चैनल्स पे भी, तबसरों में भी। मैं समझता हूँ मैं मेरे लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न इसलिए है कैसर भाई कि जो दज्जालियत है ना, मतलब दैट इज़ माय एरिया ऑफ इंटरेस्ट। फितना श्योर। दज्जाल, आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट इट अ लॉट। तो आई थिंक कि अ ग्रेट एस्पेक्ट ऑफ दैट दज्जालियत से यानी मुराद है ग्रेट डिसेप्शन। श्योर। वो ये वाली डिसेप्शन है, मिस इन्फॉर्मेशन की डिसेप्शन। यानी ट्रू। इन्फॉर्मेशन तो आप दे रहे हैं लेकिन ज़ाहिर है कि उसको कुछ इस तरह से तोड़-मड़ोड़ के पेश कर रहे हैं कि अगला बंदा डिसीव हो रहा है इंटू ट्रू। बिलीविंग दैट दैट इज़ एक्चुअली द फैक्ट। तो इसमें मुख्तलिफ कैसे भाई फैलिसीज़ हैं, मैं चाहूँगा हम इंशाल्लाह उस पे बात करें विद एग्ज़ाम्पल्स, अपनी ऑडियंस को एजुकेट करें कि ये किस तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है हमें वगैरह-वगैरह ऑल दीज़ थिंग्स। तो आई थिंक इट विल या बी गुड। ये इंशाल्लाह अज़ीज़, मैं अगर अपना तजुर्बा पहले शेयर करूं कि वन थिंग दैट आई गेट अ लॉट इज़ व्हाटअबाउटिज़्म. Whataboutism, basically, it's very similar to to fallacy, लेकिन दोनों में फ़र्क जो एक एक ये है कि जब हम टू की बात करते हैं तो वो नॉर्मली किसी आदमी के पे एड्रेस की जाती है, जो कि एड होमिनम की ही एक किस्म है। और अपने क़ारीन से मैं जो नाज़रीन से माफ़ी चाहूँगा। ये सारी टर्म्स इंग्लिश में हैं, लैटिन में हैं, बट डोंट वरी, सब के सब एक्सप्लेन करते जाएँगे साथ-साथ कि ये क्या होती हैं। ये सिर्फ़ इनके लेबल्स हैं, नाम है, तो इसलिए ज़रूरी है। राइट। अम, तो ये जो व्हाटअबाउटिज़्म है, बेसिकली ये एक ऐसी फैलेसी है कि जिसमें आप किसी इंसान को तो एड्रेस नहीं करते हैं, लेकिन टॉपिक को चेंज करके आप किसी और हुँ, चीज़ को एड्रेस करना शुरू कर देते हैं। मिसाल के सही। तौर पे टिपिकली अगर मैं कहीं भी मैं बात करता हूँ कि लुक, आप लिबरलिज़्म को समझते हैं कि वो ठीक है, बट हम किसी चीज़ को सिर्फ ठीक इसलिए तो नहीं कह सकते कि वो ठीक है। जैसा कि ह्यूम ने कहा था कि अगर आपको किसी चीज़ का प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो आप उसके रिजल्ट को देखें। आई थिंक दैट्स फेयर इनफ। तो लिबरलिज्म का राइट। अगर हमें बहस कॉम्प्लिकेटेड लगती है तो हम उसके नतीजे पे आके देख लेते हैं कि दुनिया में जहाँ जहाँ पे लिबरलिज्म है वहाँ पे सोसाइटी पे क्या असर पड़ा है, फैमिलीज पे क्या असर पड़ा है, बेसिक ह्यूमन राइट्स, बेसिक फ्रीडम्स, उन पे क्या असर पड़ा है। और फिर जब मैं पॉइंट आउट करता हूँ कि वहाँ ये प्रॉब्लम्स हुए हैं, पॉपुलेशन डिक्लाइन है, वो लोग कलेक्टिव सुसाइड की तरफ जा रहे हैं, सो फोर्थ, तो देयर कम्स व्हाट अबाउटिज्म। और वो जो आपके मदरसों में जो बच्चों के साथ होता है उसके बारे में क्या ख्याल है? वो नो वन इज सही। नो वन इज टॉकिंग अबाउट दैट। इट्स नॉट दैट वी डोंट वांट टू टॉक, ऑफ कोर्स हम उसके बात करते हैं, कंडेम करते हैं, हम उनको शरई बिल्कुल सजाएं सही। देने के हक में होते हैं। ये और बात है कि जब शरई सजाओं की बात होती है तो उस वक्त आप मुजरिमों के साथ खड़े हुए होते हैं, दैट्स वन थिंग। लेकिन व्हाट अबाउटिज्म बेसिकली वहां पे ये होता है कि जो असल इशू है उसको अल्फाज की गर्द में इस तरह से छुपा देना और नया टॉपिक के सुनने वाला जो है उसको एक और चीज के उसको दिफा करना पड़े। तो ये चीज़ हमारे हुँ, लिबरल्स में बहुत ज़्यादा होती है। सही। और इसका यू नो
before we go کہ اس کا کیا اس کا طریقہ کار کیا ہے, سولوشن کیا ہے, کس طرح سے اس کو ایڈریس کیا جائے, آپ کا کیا ٹیک ہے اس پہ؟ بالکل اسی سے ریلیٹڈ مسنگ دا پوائنٹ فیلسی بھی ہے کہ یو کمپلیٹلی مس دی ایکچوئل پوائنٹ. آپ کوئی اور سٹوری چلا دیتے ہیں, آپ کوئی اور چیز لے آتے ہیں, آپ اس پہ بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ سب کی اٹینشن بھی ڈائیورٹ ہو جائے اس مین ٹاپک سے. Yeah, تو اس ٹائم پہ yeah. وہ ٹاپک کی بات ہی نہیں ہو رہی, تو بہتر ہے کہ اسی ٹاپک پہ رہا جائے جس ٹاپک کی بات ہو رہی ہے. لیکن ہمارے ساتھ بھی بہت کیسا بھائی یہ مطلب کیو این اے سیشن میں بہت ہوتا ہے. Obviously, people who differ with us when they try to argue something, so they use all sorts of fallacies. Yeah, ہمارے ساتھ یس فیس بک پہ بھی کئی بار میری بحثیں ہوئیں, وہاں پہ بھی یہی دیکھنے کو ملتا ہے. فیمنزم کے ٹاپک پہ کئی بار میں نے بات کی تو اس میں بھی فوراً سے وہ فیلسیز آ جاتی ہیں کہ نہیں پھر آپ کے مولوی تو ایسے کرتے ہیں, وہ تو ایسے کرتے ہیں, مسلم معاشروں میں تو ایسے ہوتا ہے ویسے ہوتا ہے. تو بات yeah, یہ ہے کہ وہ ایک الگ ٹاپک ہے, وہ ایک سیپریٹ ٹاپک ہے, اس کو سیپریٹلی ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. جیسے ابھی میں آپ کو مثال دوں کہ ہومو سیکشوالٹی کا ٹاپک. yeah, تو دیکھیں ہومو سیکشوالٹی ہمارے مذہب نے اس کو حرام کیا ہے, ریلیجن تمام ریلیجنز میں. بلکہ اب yeah, یہ ٹاپک لیا نا کہ نہیں ایک بندہ جو بہت بلی ہوا ہے بچپن سے اور اس کو سیکشولی ابیوز کیا گیا, یعنی اتنی ایک وہ دکھی سٹوری سنانا اور اس کے بعد اس دکھی سٹوری کو سنا کے یہ بیک کرنا کہ دیر yeah, فور آپ کو مسئلہ کیا ہے اگر وہ بندہ اس سائڈ پہ چلا گیا. تو دین اگین yeah, یہ بھی فیلسی ہے. ہم تو اس کا انکار نہیں کر رہے کہ اس بندے کے ساتھ چلو اگر اس کی بڑی دکھی سٹوری ہے, کوئی ظلم yeah, ہو گیا ہے, تو وہ ایک بالکل, سیپریٹ ٹاپک ہے, اس کو ہم سیپریٹلی ایڈریس کریں گے. اس کے لیے yeah, کاؤنسلنگز موجود ہیں, اس کے لیے اس کے ساتھ ہم ایمپتھی بھی شو کریں گے. لیکن بالکل, یہ دس از جسٹ لائک سیئنگ نا کہ کراچی میں چوریاں اتنی ہوتی ہیں, اب لوگ چوری کرتے ہیں, تو میں کسی چور کی بڑی ایک پیٹیفل سٹوری بناؤں اور yeah, کہوں کہ چونکہ یہ بن گیا, بس حالات نے اسے چور بنا دیا, تو دیر فور چوری ٹھیک ہے. yeah, تو yeah, چوری تو ٹھیک نہیں ہے, exactly. حالات نے چور بنا دیا یہ ایک الگ بات ہے, یہ ایک الگ موضوع ہے. آئی تھنک کہ اس کو ذرا ہر ٹاپک کو اس کے مطابق سمجھا جائے تو بڑا اچھا ہوگا. جی بالکل, اور جو سنجیدہ مباحث ہوتی ہیں یا جو اچھا پڑھا لکھا طریقہ ہوتا ہے گفتگو کرنے کا, اور یہ بات میں بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جو اچھا پڑھا لکھا طریقہ ہوتا ہے گفتگو پہ, اس میں یہ گفتگو کے آداب ان کا خیال رکھا جاتا ہے. بیکاز صحیح. اور دکھ میں اس لیے میں اس کا اظہار کر رہا ہوں کہ ناٹ ٹو لانگ اگو, یہ بہت پرانی بات نہیں ہے جب ہمارے لبرلز اور یہ جو اس طرح کے جو بہت ہی ویسٹ کی آئیڈیالوجی سے انسپائرڈ لوگ, وہ ہمیں تانے دیا کرتے تھے کہ آپ لوگوں کو بات کرنے کا نہیں پتا, بدتمیز ہو, جنگلی ہو, اور ہمارا میڈیا اس میں پیش رہتا تھا ہمیشہ. جان بوجھ کے ٹیلی ویژن پہ ایک طرف بڑے ہی اچھے بات چیت کرنے والے, بڑے ایلیگنٹ طریقے سے بات چیت کرنے والے لبرلز یا ایتھیسٹ وہاں پہ بٹھائے ہوئے ہوتے تھے, جو پبلکلی خود کو ایتھیسٹ تو نہیں کہتے تھے لیکن باتوں سے آپ انفر کرتے ہیں. اور دوسری طرف ایک بڑے شعلہ بیاں گرم مزاج کے مولوی صاحب بٹھا دیتے تھے تاکہ تاثر یہ بن جائے کہ ایکچولی وہ پروگریسو ہیں, اچھی طریقے سے بات کرنے کا انہیں پتہ ہے, ہم تو بڑے ریگریسو قسم کے لوگ ہیں, ان پڑھ ہیں, جاہل ہیں. تو یہ بات میں ہمیشہ کہتا تھا کہ آپ ان لوگوں سے صرف بات کر کے دیکھیں, there is absolutely nothing beyond polemics, this is nothing to offer. صحیح. تو اب وہ آہستہ آہستہ وہ سامنے آنا شروع ہو گیا ہے کہ جب کوشچن کریں, سوال کریں, تو آگے سے پھر وہ کبھی ہمیں مسنگ دا پوائنٹ نظر آتا ہے, کبھی ٹو کوئی نظر آتا ہے, کبھی ہمیں ایٹ ہومنم نظر آتا ہے, کبھی کیا نظر آتا ہے. تو یہ ضروری ہے کہ ہم گفتگو کی کوالٹی کو بہتر کرنے کے لیے چیزیں ساتھ ساتھ ہم سمجھتے رہیں. اینڈ اندر تھنگ جو کہ لبرلز میں نے بہت دیکھی ہے وہ ریڈ ہیرنگ ہے. سوری, آگے بڑھنے سے پہلے اس کو ہم نے ایڈریس بھی کرنا تھا نا کہ اس کو اگر اف یو ایور جی ڈیلنگ ود سچویشن لائک دس تو کریں کیا. لک, پہلے میں عرض کر لیتا ہوں, پھر محمد علی بھائی کے اس پہ ہم ٹیک لیتے ہیں کہ یو نو آپ جب بحث کر رہے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں, تو آلویز ٹیک اٹ ایز اے شوٹنگ کمپٹیشن. سوری, بڑی وائلنٹ قسم کی انالوجی ہے لیکن میں صرف کو انالوجی کے طور پہ لیجیے گا اور کسی طور پہ نہیں. کہ what is happening is کہ there is a target that you have to shoot at and you are the target, اور آپ کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو کبھی بھی اپنے ٹارگٹ کو مس نہ کریں. آپ کے ذہن میں پورا میپ ہونا چاہیے گفتگو کا کہ یہ گفتگو کہاں سے جانی ہے, کہاں سے شروع ہونی ہے, یہ کہاں پہ جانی ہے. وہ رستے میں ٹانگیں ضرور کھینچیں گے, کبھی ادھر لے کے جائیں گے, کبھی ادھر لے کے جائیں گے. نیور ایور رسپونڈ ٹو اے سچویشن لائک دس. یعنی کہ جب کبھی وہ آپ کو واٹ اباؤٹزم کی طرف یا مسنگ دا پوائنٹ کی طرف لے کے جائیں, آلویز گیو اے لٹل اسمائل, ہلکی ہی اسمائل کے ساتھ. یا شور اس پہ بھی ہم بات کر سکتے ہیں, لیکن جو میں نے آپ سے سوال کیا تھا کائنڈلی اگر آپ اس کو ایڈریس کر دیں تو ڈونٹ گیٹ ڈرون ان. اٹ ڈزنٹ میٹر وہ کتنے ہی ایموشنل آپ کو کرتے ہیں, دے ول ڈو اٹ.
because the only way they Hmm. can feel cool is if they can tell you that you're wrong, which is their right, وہ ہمیں آپ کو غلط کہہ سکتے ہیں. لیکن our job is not to get drawn into کہ جو بھی انہوں نے بات کہی ہے ہم اسی کے پیچھے دوڑ پڑیں. ہمارا کام ہے کہ استحکام کے ساتھ قیام کریں کہ جو انہوں نے کہا ہے اگر آپ کو دوسری طرف لے کے جا رہے ہیں, don't don't that's a bait basically, don't bite it, right? Just keep yourself focused and move on. محمد علی بھائی. بالکل صحیح، ماشاء اللہ، بڑا اچھا آپ نے بتایا کہ ٹارگیٹ کو ذہن میں رکھیں اور جسٹ موو ان دا رائٹ ڈائریکشن. مجھے ایک اور مثال یاد آ گئی. یونیورسٹی ٹائم پہ بڑی ہماری ڈبیٹس ہوتی تھیں، جی تو اختلاف بھی ہو جاتا تھا. ظاہر ہے مختلف ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں ہر جگہ. تو ایک بار میں نے مجھ سے کسی نے پوچھا کہ اسلام جو ہے آپ کہتے ہیں کہ عورت کو ہاتھ لگانے سے منع کرتا ہے. میں نے کہا جی اگر نان محرم ہے تو اوبیسلی ہینڈ شیک ہم تو سمجھتے ہیں غلط ہے، اسکالرس کا بھی یہی فتویٰ ہے، پھر احادیث بھی ہیں اس پہ وغیرہ وغیرہ. اس نے کہا کہ اچھا واٹ ایف کہ ایک عورت، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک عورت جو ہے وہ ڈوب رہی ہے اور میں ہی دیکھ رہا ہوں اسے ڈوبتے ہوئے، تو یعنی میں اسے ڈوبنے سے نہ بچاؤں اس ڈر سے کہ مجھے اسے ہاتھ لگانا پڑے گا. تو یہ مطلب بیسکلی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. سو ہاؤ کین اے ریلیجن بی دیٹ مچ انسینسٹیو؟ تو دیکھیں دین اگین ایک سپر ڈپر ایکسیپشنل سچویشن لانا، ایکسیپشنل کیس لانا، یہ پتہ ہی نہیں فک میں کس طرح سے کس چیز کو پریسیڈنس دیا جاتا ہے. یعنی جان بچانا فرض ہو چکا exactly. ہے اس وقت، ٹھیک ہے. Yeah. تو وہ ایکسیپشنل کیسز میں تو قرآن میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ سور کا گوشت جو ہے وہ آپ کو ملے تو جان بچانے کے لیے وہ بھی کھا سکتے ہیں. یہ قرآن Yeah. مجید سے ہی ثابت ہے. تو دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اسد بھائی انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی جو ہے نا وہ ان چیزوں میں پہ حاوی ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں دو لوگ گفتگو کر رہے ہیں نا، انہیں آنیسٹ رہنا چاہیے. پوائنٹ نمبر 1 ود ریگارڈس Yeah. ٹو کہ ہم نے کس کنکلوژن پہ ریچ کرنا ہے. دیکھیں Yeah. اگر تو ہم سب کا نیت کنکلوژن کی خیر ہے، بینیفٹ آف ہیومینٹی، ویلفیئر آف سوسائٹی ہے وغیرہ وغیرہ، تو وی شوڈ آل اس ٹائم پہ ہمیں اپنے وہ جو سوئچ ہے برین کا، آنیسٹی کا سوئچ، اور آپ کہہ لیں انٹلیکچوئل، اسے میں کیا کہوں گا، یعنی ایز مچ آنیسٹ ایز یو کین بی ایٹ دیٹ ٹائم، Yeah. میرے خیال اس کو آن کر لینا چاہیے تاکہ ایک اچھے کنکلوژن پہ سب ریچ کر سکیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے فالوئنگ اور پوائنٹ سکورنگ اور یہ ساری چیزیں آڑے آ جاتی ہیں، تو پھر لوگ ظاہر ہے حق کو ریجیکٹ کرتے ہیں. یہ تو تھرو آؤٹ چلتا آ رہا ہے کہ اسد بھائی ہسٹری میں Yeah. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف مطلب کلیئر تھا، انہیں کنفرم تھا یہ پروفٹ ہے. لیکن کیا چیزیں آڑے آتی تھی، میرے خیال وہ بھی ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے اور دعوتی انداز میں ان لوگوں کو بھی سمجھانا چاہیے. جی ایبسلیوٹلی، اینڈ I fully agree with it. میری پرسنل جو میری اپروچ ہے وہ تھوڑی سی فرنٹ فٹ پہ کھیلنے کی ہے. بیکاز I've been in West for so long. جو میں نے وہاں پہ سہا، جو میں نے وہاں پہ as a community, not me as the individual, I just don't feel up to the task of defending myself anymore. یعنی کہ مجھے، اور وہ باتیں جو میں پاکستان میں سنوں، ویسٹ میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، ہمیں ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہیے. ناٹ اینی مور. اف دیر از سم ون ہو تھنکس کہ وہ آپ کو جج کر سکتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی آپ کو رائٹ دے رہے ہیں کہ آپ ان کو جج کریں. تو میں آف کورس جو مدد ہے لوگوں کی، ایز مچ ایز آئی کین ڈو، جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے عقل یا کم عقلی جو بھی میرے حصے میں آئی ہے اس کے مطابق، دیٹس ون تھنگ. لیکن honestly speaking, I have a lot of respect for individuals, but I don't have respect for their ideas. Not anymore. یعنی کہ میرے آپ مجھ سے ڈس ایگری کریں، بائی آل مینس کریں، کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن اس ڈس ایگریمنٹ میں آپ ایک ایسی چیز کہیں جو ڈائریکٹلی وائلیٹ کرتی ہے میرے ملک کے کانسٹیٹیوشن کو، میرے دین کو، تو ڈونٹ تھنک کہ میں آپ کے پاس آ کے میں آپ سے کہوں گا کہ نہیں یہ حضرت میری بات سن لینا، یہ ایسا ہے وہ ایسا ہے. I'll simply ask, I'll do so with respect, but I will judge you. I will ask you, who do you think you are, sir? میرا آپ کسی ازم پہ کھڑے ہو کے میرے ریلیجن کو غلط کہہ رہے ہیں نا، تو آئیے آپ کا ازم ڈسکس کرتے ہیں. اور میں ہر ہفتے کو یہی کام کرتا ہوں، ایوری سیٹرڈے. 1-2 ہفتے اس میں بریک آئی ہے، لیکن that's one thing. بالکل ٹھیک. اچھا، نیکسٹ از اندر ون وچ از آج کل جو میرے بہت فیوریٹ ہیں، بڑے مہربان ہیں ان کے دوست، ان کا کلٹ مجھ پہ، پرویز ہود بھوئے صاحب. ہی ہیز دس ٹریڈ مارک ریڈ ہیرنگ فیلسی، کہ وہ ہمیشہ لوگوں کو اس چیز کے پیچھے لگا دیتے ہیں جو کبھی ریلیونٹ ہوتی نہیں ہے. ابھی اپنی ایک پوڈ کاسٹ میں جیسے ان سے سوال پوچھا گیا کہ اخلاقیات کو جو لوگ کہتے ہیں کہ مذہب میں ہم گراؤنڈ کرتے ہیں، دین کے جو تصورات ہیں اس کی وجہ سے ہم میں مورالٹی ہوتی ہے، تو what do you have to say؟
Now that's a very deeper philosophical question. मतलब ये वो question है कि इस पे ग्रीक philosophy, Hellenistic philosophy, उसके बाद जब ये जो ज़्यादा यानी कि from Greek upwards geologically speaking we geographically we go, German philosophers, कांट मिसाल के तौर पे जितनी भी स्कोलास्टिक फिलोसफीज हैं उनको रिजेक्ट करके मॉरल प्रिंसिपल पे वो वजूद खुदा के वो कायल थे. एंड इकबाल expanded on his work a lot. But the point we're making is कि philosophy की दुनिया में morality की grounding खुदा में है, अगर नहीं है तो किस चीज़ में है. ये बड़ा potent question है और बड़ा पुराना question है. But there comes परवेज हुदबोय साहब with his red herring. नहीं, इस मुल्क में ज़मीनों पे कब्जे होते हैं, लोग टैक्स एवेजन करते हैं, झूठ बोलते हैं, बदमाशी करते हैं. देर ये किसने सवाल किया था? Who asked that question? तो वो एक ऐसी irrelevant चीज के पीछे लोगों को कि जिससे ना आपका कुछ सुनने में, और particularly जो चीजें आप कह रहे हैं जो गैर अखलाकी हैं वो एग्जैक्टली लोग मजहब के ऑपोजिट जाके करते हैं तो वो पॉसिबल होती है. मजहब के पैरामीटर के अंदर रहें तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता. क्योंकि हमें अब हमारी इस्लामी हिस्ट्री का पता है कि एक ऐसा वक्त भी था कि लोग सोनार जो थे, अपनी सोने की दुकानें होती थी, वो खुली छोड़ के मस्जिद में चले जाया करते थे, पता होता कोई चोरी नहीं करेगा. फर्स्ट एवर क्राइम फ्री सोसाइटी. इंडिविजुअल लेवल पे इधर उधर हो जाए, सिस्टमैटिक क्राइम कहीं पे नहीं. तो वो फिर जो उनके फॉलोअर्स हैं उनको भी रेड हेरिंग बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई क्वेश्चन किया जाए. और रेड हेरिंग को मैं सेकंड नंबर पे इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि ये मिसिंग द पॉइंट या व्हाट अबाउट उनसे बहुत मुख्तलिफ नहीं है. The only thing is कि इसके पीछे इमोशंस नहीं होते, इसके पीछे एक कनिंग माइंडसेट होता है जो जानबूझ के, क्योंकि व्हाट अबाउटिज्म और मिसिंग द पॉइंट में तो होता है कि आदमी जज्बाती होकर कोई चीज कह गया, अगरचे वो गलत है, लेकिन रेड हेरिंग में ऑन पर्पस आप एक कंस्ट्रक्शन करते हैं अपने जहन में कि मैंने इस तरह से इस चीज ये पॉइंट मैंने मिस करना है और मैंने बहस का रुख किसी और तरफ मोड़ देना है. आपका क्या एक्सपीरियंस है इस बारे में? बिल्कुल, मैं बल्कि कुरान से मुझे कुरान की वर्स भी याद आ गई कि देखें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी इस तरह के एटीट्यूड को कंडेम किया है. सूरह कहफ में अल्लाह ताला कहते हैं कि वलकद सर्रफना फी हाज़ल कुरानी मिन कुल्ली मसल, हमने हर मिसाल से इंसान को समझा दिया. सुभान अल्लाह. एंड इफ यू लुक एट द कुरान, स्टोरीज उसकी आप देख लें, मतलब कोई कसर है ही नहीं. लेकिन वकान अल इंसानु अक्सर शयइन जदला, गालिबन थोड़ा सा मैंने गलत ना पढ़ दी हो, अल्लाह माफ करे, लेकिन ये कि इसकी ट्रांसलेशन मैं बता देता हूँ. बट ह्यूमन बीइंग जो है वो बहुत झगड़ालू है. अब झगड़ालू से मुराद आर्गुमेंटेटिव है, बहुत ज्यादा आर्गुमेंटेटिव है. ये अल्लाह ने ह्यूमन बीइंग्स की एक नेगेटिव एट्रीब्यूट भी बता दिया कि जब वो इस साइड पे चले जाए, नेगेटिव साइड. अब जाहिर है जब आप कैसर भाई आर्गुमेंट करने पे आए तो इट विल नेवर एंड. आप तो वो कव्वे को भी सफेद प्रूव कर सकते हैं ना अगर आर्गुमेंट्स देने पर आप आए. लेकिन बात वही है कि इंटेंशन क्या है. अब हमारे साथ भी होता है कि देखिए हिजाब की बात कर रहे हैं तो अचानक से सवाल ये आ जाता है कि दुनिया जो है वो चांद पे जा रही है, मरीख पे जा रही है, और ये देखो जी क्या डिस्कशंस कर रहे हैं. तो भाई दुनिया मरीख पे जा रही तो हमने तो नहीं रोका ना हमने जो है वो कोई फतवा दिया है कि दुनिया मरीख पे ना जाए, ना हम जो है कभी डिस्करेज करते हैं मुस्लिम रिसर्चर्स पैदा हो, मुस्लिम साइंटिस्ट पैदा हो. तो ये बात करने का मकसद क्या है, ये तो एक टोटली डिफरेंट टॉपिक है. औरतों के हकूक की बात की जाए, इस्लाम ये हकूक देता है, तो वहां पे वो दाढ़ी वालों की मिसालें ले आते हैं या बुरखे वालों की, अच्छा प्रोस्टिट्यूशन में बुरखे पहन के आती हैं औरतें, व्हाट डू यू से अबाउट दैट. तो पहनकर आती हैं तो गलत आती हैं, वही नहीं आना चाहिए, और गलत इस्तेमाल हो रहा है हिजाब का, बुरखे का. लेकिन इससे ये कैसे डिनाई हो रहा है कि बुरखा जो है वो गलत है या हिजाब करना ही नहीं चाहिए. तो वही बात है कि टोटली जो है ना वो किसी और तरफ ले जाना. और ये बहुत बहुत होता है कैसर भाई, आजकल तो बहुत ज्यादा हो रहा है. बात किसी ने कुछ और की है, आप कोई ऐसा इमोशनल पॉइंट, और ये इमोशनल ट्रिगर भी करते हैं लोगों को ना. ऐसी कोई इमोशनल बात उठा दी, जाहिर है जो लोगों का एक मसला, महंगाई चल रहा है या जैसे उन्होंने कहा जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं वगैरह वगैरह, तो वो जाहिर है लोग फिर इमोशनल हो जाते हैं, दे लॉस द प्लॉट, दे लूज द प्लॉट. सीधी सी बात है. आई थिंक ये भी बी अवेयर ऑफ सच थिंग्स. दैट्स वेरी ट्रू. और उसमें जो इस कदर फॉल्स इक्विवोकेशन है कि इसी की चीज़ को इंसान अगर टेस्ट केस बना के आगे चले, तो सही फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ या आप कह रहे हैं कि मीडिया बेराह रवी फैला रहा है, जो हिजाब है ख़वातीन करती हैं तो वो उनका राइट बनता है, एंड देयर कम्स
someone from the liberal camp جو کہتے ہیں یار آپ لوگوں کے پاس اور کوئی بات کرنے والی نہیں ہے, ملک میں مہنگائی دیکھو کتنی ہے, this that and the other. Yeah, sure, okay. مجھے پتا ہے کہ ہمارے لبرل اسپیکر ہیں جو کہتے ہیں کہ well کوئی عورت حجاب نہیں کرنا چاہتی تو نہ کرے. Do you ever go to them and say یار یہ کیا ٹاپک آپ نے لیا ہوا ہے, ملک میں مہنگائی دیکھو, یہ کرو وہ کرو, ever? بالکل Never. صحیح بالکل صحیح. تو یہ وہ فالس ایکویکیشن کریٹ کرتے ہیں, ریڈ ہیرنگ, دنیا کو اس چیز کے پیچھے لگا دینا کہ جو ریڈ ہیرنگ بیسک ہوتے بھی فالس ہے, اس میں کوئی سبسٹنس بھی نہیں ہوتا. یہ جو کانسیپٹ ہے نا ریڈ صحیح. ہیرنگ کا, یقیناً آپ اس کو جانتے ہوں گے کہ اصل میں تو یہ جو یہ ہوتی ہے نا یہ ریس ڈاگس کی جو ہے کہ اس میں اٹس سورٹ آف فیک لوکنگ میٹ مچھلی کا, کہ اٹس ناٹ سم تھنگ وچ از ریئل, لیکن وہ کتوں کو وہ امپریشن دے کے اور اس کو پھر آگے آگے دوڑانا اور پھر اس کے پیچھے پیچھے وہ بھاگتے جا رہے ہیں. دیٹ واز دی اوریجن آف اٹ. تو یہ جتنے بھی جو بحث کے ہمارے بیسٹس ہوتے ہیں, یہ اس کو ایک ایسی چیز کے پیچھے لگا دیتے ہیں جس کا کوئی آؤٹ پٹ پریکٹیکل نہیں ہے اس کا. کہ بھائی ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. میں اگر کہوں کہ حجاب کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, مہنگائی سے کم ہو جائے گی, ایسے ملک میں امن آ جائے گا. ایٹ لیسٹ connect the dots so we can have a meaningful conversation. And mind you کہ آپ وہ لوگ ہیں جو بڑے پروگریسو ہیں, فارورڈ تھنکنگ ہیں, آگے دیکھنے والے لوگ ہیں, باتیں آپ کے پاس بڑی اچھی ہیں, so on and so forth. تو بندہ پرور آپ تو ایسی حرکت نہ کریں, یہ تو ہم جاہلوں کا کام ہے, ہمیں کرنے دیں. آپ کیوں کرتے ہیں ایسی باتیں؟ صحیح I mean, بالکل these صحیح. these things are truly amazing. اچھا, ایک چیز جو میرے خیال میں جس کے ہم سبھی وکٹم ہیں, اگین میرے خیال میں عمر کے حصے میں جاتا جا رہا ہوں جہاں پہ مجھے ریمائنڈر ساتھ رکھنے چاہیے کہ میں نے کچھ اور بات بھی کرنی تھی. اگین ریڈ ہیرنگ, سولوشن کیا ہے اس کا؟ سو اف یو ایور ڈیلنگ ود ریڈ ہیرنگ, جیسے ہم نے پہلے کہا کہ جو پوائنٹ ہے always stay focused on this. کبھی بھی اس کو ڈی ٹریک نہ ہو. اگر وہ آپ کو کسی اور طرف لے کے جا رہے ہیں, مہنگائی ہے, یہ ہے, وہ ہے, again with a smile, yeah sure مہنگائی ہے, we understand that, but the very fact کہ آپ مجھ سے اختلاف کر رہے ہیں, میں آپ سے اختلاف کر رہا ہوں, تو آپ کا ایک موقف بنانے سے اگر مہنگائی میں کمی یا اضافہ نہیں ہو رہا, then you should trust کہ میرے بھی کسی چیز پہ موقف رکھنے سے کم یا اضافہ نہیں ہو رہا, میننگ کہ آپ بھی تو بات کر رہے ہیں, صرف مجھ سے اختلاف ہی کر رہے ہیں نا. تو for that reason don't get drawn into that. Just keep it simple, keep it straightforward, which is, look, this is wrong and this is not something we can accept. So always stay focused on that. علی بھائی اس میں کچھ چیز ایڈ کرنا چاہیں گے آپ؟ نہیں بالکل, آئی ٹوٹلی ایگری ود یو. اور میں بلکہ یہ کچھ فیلسیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ میں اگلی اسٹرا آپ سے مین پوچھنے لگا فیلسی. ہوں. جی, جی اسٹرا جی مین پلیز. فیلسی بڑی کامن ایک فیلسی ہے, بڑی مزے کی ہے. اس کی میں مثال بھی دیتا ہوں کہ جیسے پرسن اے کہے کہ آئی لائک رین, مجھے بارش بہت پسند ہے, تو جو دوسرا بندہ ہے وہ کہے اچھا بیسکلی یو لو ڈیتھ, تو پہلا شوق میں آ جائے گا کہ میں نے تو یہ کہا ہی نہیں. تو وہ اس کو پروو کیسے کرے گا کہ دیکھیں جب رین نہیں ہوگی تو جب رین ہوگی تو فوٹو سنتھسس نہیں ہوگا کیونکہ سنشائن نہیں ہوگی obviously. جب فوٹو سنتھسس نہیں ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ آکسیجن نہیں ہوگی, آکسیجن نہیں ہوگی تو we will all die. So basically what you're saying is that I love death. تو اگلا بندہ بالکل شوق میں آ جائے گا. تو یہ بہت کامن ہے, بہت کامن ہے, یقین کریں, خصوصاً ریلیجس لوگوں کو لے کے اسٹرا مین تھرو کرنا, جو وہ کہہ ہی نہیں رہے ان کے منہ میں وہ والے الفاظ ڈالنا اور ان کی مثال کو ٹوٹلی کچھ اور کہہ دینا. یہ بھی, اور ٹائٹل اسپیشلی جو ہیڈنگز ہیں, نیوز کی ہیڈنگز ہیں, ان میں بھی اس طرح کے ورڈز انکلوڈ کرنا جو اس نے ایکچولی کہے ہی نہیں ہے. وہ کہنا کچھ اور چاہ رہا ہے لیکن وہ کچھ اور اخذ کر کے آپ نے وہاں لکھ دیا. اس کی میں چاہوں گا کہ اشرف بھائی اگر آپ کے کوئی مثالیں یا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہو. اس پہ میرے ساتھ تو خیر روز ہی ہوتا ہے ایسا, ایوری ڈے, کیونکہ اب میک شیور کہ میں جو ہمارے سوشل میڈیا پہ جو کامنٹس وغیرہ آتے ہیں, ممکن تو نہیں ہے کہ سب کو کا انسان ایڈریس کر سکے, لیکن جتنا ممکن ہوتا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں لوگوں کے ساتھ انگیج کروں. اینڈ دیر از اے lot of straw man in there, کہ ایک چیز کا جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس کو ایسے مس کیریکٹرائز کرنا, ایسے مس انٹرپریٹ کرنا. اس پہ میں آپ کو ایک ویسٹ میں آئی تھنک یہ 2015-16 کی بات, شاید اس سے پہلے کی ہو, ایک مجھے کسی نے یہ بات سنائی تھی کہ ایک نان مسلم ایک نیو
ایک مسلم ہے جو کہ نیا امیگرینٹ ہے, وہ یو کے میں جاتا ہے اور وہاں پہ کسی پارک میں بیٹھا ہوا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک بڑا خونخوار قسم کا کتا ہے, وہ ایک چھوٹی بچی کو دیکھ کے تو اس پہ حملہ آور ہو جاتا ہے, تو وہ چھلانگ لگاتا ہے اور اس کتے کو جو ہے گردن سے پکڑ کے پیچھے کرتا ہے اور اس کو تھوڑا سا ڈراتا دھمکاتا ہے, ٹانگ مارتا ہے, لات دے مارتا ہے, وہ بھاگ جاتا ہے. اور بچی جو ہے وہ, اب جب وہ اچانک اس کے ماں باپ بھی وہاں پہ آگے بڑا شکریہ ادا کیا انہوں نے, تو لوکل میڈیا بھی اگلے دن اخبار میں خبر لکھی ہوئی, اور وہ نام اسے پوچھا کیا ہے, تو اس نے اپنا نام بتایا ان کو, سلیم, جو ان کو سمجھ لگی سلم, تو ان کا بریو سلم almost sacrificed his life to save a little angel. ننے فرشتے کو بچانے کے لیے تقریباً جان کی بازی لگا دی. فیئر انف. اس نے فون کیا ان کو, کہا کہ نہیں میرا نام ایکچولی سلم نہیں ہے, سلیم ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم خبر تھوڑی سی چینج کر دیتے ہیں. وہ خبر انہوں نے چینج کی لیکن پھر اسپیلنگ میں غلطی ہو گئی. تو دوسری خبر جو انہوں نے لگائی وہ لکھا کہ بریو سلم ڈidn't care for his life to save a little girl. اچھا, اس نے پھر فون کیا کہ بھائی آپ سے غلطی ہو گئی ہے, میرا نام سلیم ہے, محمد سلیم ہے. اگلے دن خبر لکھی ہوئی تھی کہ مسلم immigrant ruthlessly attacked a dog and poor creature had to run away to save his life. It's not real of course, لیکن اس مائنڈ سیٹ کو ریفلیکٹ کرتی ہے کہ this is basically what the what the straw manning, اور وہ ہمارے جو لبرلز ہیں, ہمارا میڈیا ہے, وہ اتنا زیادہ کرتا ہے کہ ایک ذہن جو ان چیزوں کو نہیں سمجھتا اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کب ان کے بہاؤ میں بہہ گیا ہے. So they always misinterpret things. اور میرے ساتھ تو علی بھائی, میں چونکہ میں لائیو اسٹریمز کرتا ہوں ہر سیٹرڈے کو, تو مجھے کبھی کوئی آ کے آدمی کہتا ہے کہ آپ اسلام سے آپ کو محبت ہے, آپ کہتے ہیں کہ yeah of course it is central to my life, it's fundamental to my life, مجھے اسلام سے وہ بڑی محبت ہے. تو آگے سے جواب آتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو لونڈیاں اچھی لگتی ہیں. What kind of nonsense is that? کس نے کہا لونڈیاں اچھی لگتی ہیں؟ بالکل ایسی ہے, بالکل ایسی ہے. ہمیں یہ اتنے کویسچنز تھے کہ ہماری ایمان یونین کی ٹیم جو ہے, جس میں مفتی یاسر ندیم الوائچی صاحب ہمیں ہیڈ کرتے ہیں, اور باقی پاکستان سے, انڈیا سے اور ملکوں سے ہمارے ساتھ 22-23 لوگ ہیں ہم, کچھ 6.5 گھنٹے کی لائیو اسٹریم ہماری اس ایشو پہ کہ بھئی یہ روز کی جو چیزیں ہیں نا, یہ ختم کر دو. پتہ نہیں کس نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اسلام میں تو بس یہی سسٹم چل رہا ہے کہ بس جس کو مرضی ہے پکڑ کے لونڈی بنا لو, جس کو مرضی پکڑ کے کرو, نہ کوئی ویریفیکیشن, نہ کوئی آپ نے کسی آدمی سے یہ بات پوچھی, کم سے کم جسے اسلام کا پتہ ہے. تو بس ایک سمپل کہ وہ دیکھو بھائی اسلام اچھا لگتا ہے تو لونڈی بھی اچھی لگتی ہوگی. دس از واٹ وی گیٹ اے لاٹ. تو جب آپ کو اسٹرو مین فیلسیز کو آپ سامنا کرتے ہیں آپ, تو ہاؤ ڈو یو ڈیل ود دیم؟ پہلے تو کیسر میں سمجھتا ہوں وہ ایکسپوز کرنا بہت ضروری ہے, آڈینس کو اچھا, بتانا کہ دس میں از واٹ. سوری قطع کلامی کی معذرت, آپ کا تھوڑا سٹک ہو رہا ہے کیمرہ تھوڑی دیر اچھا, کے بعد. سوری, میرا اپنا کیمرہ کافی اوپر ہے تو میں نیچے سے ابھی طرف نہیں ٹھیک دیکھ ہے. جی 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 اب ٹھیک ہے. جی جی. تو میں کہہ رہا تھا کہ میں تو یہ کرتا ہوں کیسر بھائی کہ اس کو ایکسپوز کرتا ہوں, اس فیلیسی کو ضرور بتاتا ہوں یہ آڈینس کو کہ یہ جی اس ٹائم پہ یہ اپروچ یوز ہو رہی ہے, جبکہ دیٹ از دی رائٹ اپروچ. ایک تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت ضروری ہے, اور اپنے آڈینس کو بھی, اپنے ایک اوپوننٹ کو بھی اس ٹائم پہ جو آپ سے آرگیو کر رہا ہے اس کو یہ سمجھانا اور بتانا کہ مجھے پتہ ہے آپ یہ یوز کر رہے ہو. تو میرا خیال اس سے وہ بھی بیک فٹ پہ جانے کے اس کے جو ہے وہ زیادہ چانسز ہوں گے. تو دوسرا یہ اسٹرا مین جو ہے, اس سے مجھے ایک اور مثال جو ہے وہ یاد آ گئی کہ آپ نوٹ کریں کہ جو یہ ملحدین ہیں, سو کالڈ جو انٹلیکچوئلز بنے ہوئے آج کل یوٹیوب پہ ظاہر ہے بیٹھے ہوئے, ایکس مسلمس, اپنے آپ کو ایکس مسلمس کہتے ہیں, تو یہ لوگ بہت یہ اسٹرا مینز لے کر آتے ہیں, پیپل گیٹ ٹریپڈ ایکچولی. یعنی وہی بات آپ کے علی, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ میں ایک ایکس مسلم میرے سے بات چیت کر رہا تھا, تو اس نے سوال اس نے سٹارٹ یہاں سے کی کنورسیشن. اس نے کہا کہ یار آئی ریئلی لو یور ریلیجن. تو میں نے کہا اچھا شاید کوئی خیر والی بات آنے لگی, ٹھیک ہے نا, اٹس اے گڈ اسٹارٹ. تو لیکن اس نے کہا کہ the reason I love your religion is because کہ یار اتنے مزے ہیں, ایک تو سلیو گرلز, ٹھیک ہے نا, دوسرا یہ کہ کونکوبائنز اور یہ وہ, تو کہتا پھر شادیاں اتنی, تو مزے ہی مزے ہیں. تو یہ تو مجھے بہت پسند ہے کیونکہ میں تو سیکس کو بڑا وہ اس طرح سے دیکھتا ہوں, فینٹیسائز کرتا ہوں. تو دیکھیں نا, when you're starting a conversation like that,
تو آپ Yeah. کیا ایکسپیکٹ کریں کنورسیشن کس طرف جائے گی؟ اور Yeah, شروع میں sure. ہی آپ نے اپنی انسیکیورٹی شو کر دی اس سے پہلے کہ آپ سے کوئی انٹلیکچوئل ڈسکشن ہوتی، شروع میں انسیکیورٹی Yeah. آپ نے شو کر دی. میں چاہوں گا اس کا بھی نا آڈینس کو کیسر بھائی ایک پوائنٹ ہم بتائیں. میں اس جی کو ایسے ہینڈل کرتا ہوں جب بھی اس طرح کی کویسچننگ ہوتی ہے نا جس کا تعلق ظاہر ہے کہ ہر دور کے نا کچھ نارمز ہوتے ہیں کیسر بھائی. یا میں اس کی شور. مثال اس طرح سے دیا کرتا ہوں کہ دیکھو آج سے 200 سال بعد اے آئی کا دور ہے اور موسٹ پروبیبلی اگر ہم تب تک ہوتے ہیں واللہ عالم، لیکن یہ کہ تب روبوٹس ہر جگہ کام کر رہے ہوں گے، ڈرائیور روبوٹ ہوگا، ٹھیک ہے نا، آپ کو نوکر رکھنے کی ضرورت نہیں، روبوٹس ہوں گے. اس دور کے لوگ کو جب ہمارے دور کا پتہ لگے گا کہ یار یہ لوگ میڈز رکھتے تھے، ڈرائیور رکھتے تھے، کتنے ظالم لوگ، وہ تو اس کو پرسیو نہیں کر سکتے. ایک کانٹریکٹ ہوتا تھا، میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوتی تھی، دونوں کے لیے بات کوئی ناگزیر نہیں ہوتی تھی اور معاملہ چلتا تھا. بالکل. اسی طرح بہت سی چیزیں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں کیسے بھائی بڑا کامن تھا کہ بچوں کو، لڑکوں کو بلی چڑھایا جائے کسی بت کے آگے. تو دیکھیں ان کے لیے یہ ایک نارم کامن چیز تھی اس دور میں. اور پھر یہ کہ اللہ نے یہی میسج دیا کہ بلی چڑھانا ہی ہے تو صحیح خدا کے لیے چڑھاؤ، لیکن یہ کہ صحیح خدا کو ضرورت نہیں ہے تمہارے بچوں کی. تو پھر وہ اس میں پھر ریم بھیجا گیا. بہت سی چیزیں اگر ہم انٹلیکچوئل آنےسٹی پہ آئیں تو سمجھی جا سکتی ہیں، شور ان کو بالکل. سمجھنے کا طریقہ موجود ہے اگر لاجیکلی اور سینسبلی بندہ سوچے. لیکن مسئلہ یہ کہ جب آپ سمجھنا ہی نہیں چاہ رہے اور فیلیسیز پہ فیلیسیز تھرو کر رہے ہیں اینڈ یو آر ٹرائنگ ٹو ون یور آرگومنٹ، تو پھر آئی ایم سوری ٹو سے کہ پھر یہ ہدایت تو ظاہر ہے دل کے دروازے تو کبھی نہیں کھلیں گے. نہیں ایبسولوٹلی ناٹ. دیکھیں غالباً سورہ زمر کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک کرائٹیریا رکھا ہے کہ جو جھوٹا اور کافر ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا. That's a remarkable thing. اگر کوئی سمجھنا چاہے اس چیز کو کہ کتنی گہری بات کہی جا رہی ہے، نا کافر وہ ہوتا ہے جو چیزوں کو چھپاتا ہے، which means کہ اس کو حقیقت پتہ چل جاتی ہے لیکن اس کے باوجود وہ ڈینائل میں رہتا ہے. اور جھوٹا کون ہوتا ہے؟ وہ تو نہیں ہوتا جس کے پاس مس انفارمیشن ہوتی ہے. جھوٹا بھی وہی ہوتا ہے نا جس کو سچ کا پتہ ہوتا ہے لیکن اس کو ولفلی ڈینائی کرتا ہے. یعنی دو چیزیں ہیں انسان کی، ایک اس کا قول ہے اور اس کا عمل ہے. یعنی کہ جو آدمی قولن بھی اس کو سچ پتہ چل گیا ہے، عملاً بھی سچ پتہ چل گیا اور وہ دونوں دروازے خود پہ بند کرتا ہے، تو پھر اللہ کہتا ہے میرا بھی فیصلہ یہی ہے کہ اب میں نے تمہیں ہدایت نہیں دینی ہے. اینڈ آف اسٹوری. تم نے چوز کیا ہے یہ. تو جن لوگوں کو پتہ ہے وہ پھر بھی آرگومنٹس میں جا کے اور فضول، اور آرگومنٹس کے آگے جو آپ بات کہہ رہے تھے نا کہ آپ کسی بھی چیز کو کہیں کسی طرف لے کے جا سکتے ہیں. میری بہت دفعہ یہ میری اسٹریم میں ایسا ہوا کہ لوگ یہ کویشچن کیسے ہے، وہ کویشچن یہ اس طرح سے اس طرح سے ایسے. لوگ وی ہیو ایبسلیوٹلی نو مس انڈرسٹینڈنگ کہ میں آپ سے کہوں گا کہ آپ کو ہر چیز پتہ چل جائے گی، کیونکہ جو ایک بڑی زبردست تقسیم ایمینول کانٹ نے ہمیں سمجھائی فینومنل ورلڈ اور نیومنل ورلڈ کی، کہ فینومنل ورلڈ کے مظاہر ہیں وہ چیزیں جو ہم دیکھ سکتے ہیں، جیسے سورج ہے، چاند ہے، زمین ہے، ہوا نہیں، پانی ہے، اور یہ وہ چیزیں جو مظاہر ہیں بیسکلی. اور نیومنل ورلڈ یا ایک طرح کا آپ کہہ رہے کہ اسپرچول ورلڈ، کہ وہ اس کے اندر اس کے اندر کی چیزیں ہیں، اس کی جس میں شعور ہے، اس کا فہم ہے، سوچ ہے، یہ ساری چیزیں. تو آئیڈیا یہ ہے کہ جب ہم باہر کی چیزوں کو انف دیکھتے ہیں، مظاہر کو دیکھتے ہیں انف، اینڈ اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں ود the numinal world and it makes sense to us, that is good enough for us to say کہ میں اس چیز پہ ایمان لایا. یعنی کہ مجھے اگر میرا رب کہتا ہے قتل نہ کرو، تو میں اپنے اندر ایک ارج پاتا ہوں، سٹاپج پاتا ہوں کہ قتل کرنے کا جب اگر کوئی انسان ارادہ کرتا ہے تو there is something that urges you not to do it, dissuades you. آپ کے اندر ہے. I can see there is a phenomenal world and I can see there is a numinal world inside میرے. مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ چیز غلط نہ آتی ہے. At the same time جھوٹ بولنا، میرا رب کہتا ہے جھوٹ مت بولو. مجھے کسی نے یہ بات نہیں سکھائی ہے، بٹ ناٹ امپیریکلی بٹ ریشنلی میرے اندر ایک چیز میں محسوس کرتا ہوں کہ یو نو وٹ، وہ جو چیز کہہ رہا ہے تو میرے اندر موجود ہے. تو اب اگر میں کہوں کہ نہیں، جب تک تو میرے سامنے آ کے نہیں بتاتا نا کہ میں خدا ہوں، تب تک میں تو یہ نہیں مانوں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میں ڈینائل میں چلا گیا ہوں. جب میں ڈینائل میں چلا گیا ہوں پریکٹیکلی بھی، وربلی بھی، تو پھر اللہ کہے تو میں تمہیں ہدایت نہیں دیتا. تو پھر اس کی تو ہم بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ لک وی نو انف. ہم بالکل ہی کسی کو غلط فہمی میں نہیں ڈالتے کہ نہیں مسلمان ہو گئے تو تمہیں ہر چیز کا پتہ چل جائے گا. ہمارا تو قرآن سٹارٹ یہاں سے اندیکھی چیزوں پہ ایمان لانے سے شروع ہوتا ہے.
ہم کب آپ کو غلط فہمی میں ڈال رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ہو یا نہ ہو کبھی بھی انفارمیشن آپ کو پوری نہیں ملے گی. دا کوسچن از کہ جو انفارمیشن آپ کے پاس ہے دیٹ از مور دین ایڈوکیٹ فار یو ٹو بلیو ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اف یو دین چوز ناٹ ٹو that's up to you. تو اس میں پھر آپ یہ اس طرح کی کبھی ایک فیلسی کبھی دوسری فیلسی اس سے پھر جو ہے وہ کبھی بات نہیں بنے گی. تو دس از بیسکلی یو نو آئی گیٹ دیٹ ا لاٹ. اینڈ ابھی لاسٹ ٹائم ہماری اسٹریم میں ایک آئے تھے صاحب ایکس مسلم میں آپ نے کہا کہ آپ کو مسلمان ہونے پہ بڑا فخر ہے. میں نے کہا جی. وہ بڑے مدہوش طریقے سے بات کرتے ہیں, خود کو مرزا غالب کہتے ہیں. وہ پبلکلی چونکہ اویلیبل ہے وہ اسٹریم, اس لیے میں ان کا نام لے کے بات کر رہا ہوں. آپ کو بڑا آپ نے کہا فخر ہے مسلمان ہونے پہ. میں نے کہا جی بڑا فخر ہے الحمدللہ. باقی سے کہنے لگے گرگٹ مارنے پہ بھی فخر ہے. اچھا, میں نے ان کو دوبارہ اپرچونٹی دی کہ لک میٹ, آپ اس وقت ایک اسٹریم میں آئے ہیں, اسلام کے خلاف کیس لے کے آئے ہیں. لیٹس ٹاک اباؤٹ تھیولوجی, لیٹس ٹاک اباؤٹ فلسفی. کہیں آپ نے کسی حدیث کی کتاب میں پڑھ لیا جس کی آپ کو سمجھ آئی نہیں آئی, اس کو چھوڑیں, سیدھے آگے نہیں گرگٹ مارنا بھی. دس از واٹ وی ہیو ٹو ڈیل ود. اور یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ایکچولی ہم اسلام کو ختم کرنے آئے ہیں ود دس لیول آف آرگومنٹیشن. I mean, they are just lovely people. یہ قرآن میں بھی کیسر بھائی مثالیں ہیں. قوم شعیب کی مجھے مثال یاد آ گئی کہ شعیب علیہ السلام نے جب انہیں نماز کی طرف بلایا نا, تو جو چیفز تھے انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ شعیب تیری نماز کیا یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنی اکانومی اور سب کچھ کام شام چھوڑ کے جو ہے وہ ختم کر لیں اپنے آپ کو. تو دیکھیں دین اگین یہ دس از دی فیلسی کہ حکم کسی چیز کا دیا جا رہا ہے اور اس سے آپ ایک ایسی چیز جوڑ رہے ہیں, یعنی اکانومی کو جوڑ رہے ہیں کہ کیا مطلب ہم یہ ختم کر دیں, ہم ایسے کر لیں ویسے کر لیں, یعنی آپ اس چیز کو ہوا بنا رہے ہیں اور اس کو ڈریکونین ثابت کر رہے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے اور یہ ہمارا سب کچھ ختم کر دے گی. تو اور وہ بھی پروسیس بیسڈ, رزلٹ بیسڈ بھی نہیں, قطع کلامی کی معذرت, وہ بھی پروسیس بیسڈ. یعنی کئی انبیاء کو یہ کہا گیا نا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے ماں باپ اپنا باپ دادا کا مذہب چھوڑ دیں. well that's a process. why does it have to be something good only because your forefathers did it? end result کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ آپ چھوڑیں گے تو ملے گا کیا. یہ تو عجیب بات ہوئی نا کہ اس لیے چھوڑ دیں کہ باپ دادا کا وہ نہیں چھوڑتے تو ہم بھی نہیں چھوڑیں گے. وہ تو سمپلی پروسیس کی بات ہو رہی ہے. سوری میں نے آپ کی بات کاٹی. سو ایک اور ایڈ ہومینم فیلسی بہت زیادہ جو ہے نا وہ دیکھنے کو ملتی ہے, اور یہ بہت زیادہ ایکس مسلمز, میں نے ابھی ریسنٹلی ڈینیل کی بھی کچھ ڈیبیٹس دیکھی تو اس میں بڑا یہ یوز ہو رہی تھی. اس میں کیسر بھائی آپ کو پتا ہوگا کہ کیا کرتے ہیں کہ آرگومنٹ کو چھوڑ کے پرسن پہ پرسنل اٹیک جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں. یعنی آپ کسی نے کہا جی انہوں نے یہ بات کیا, آپ کہیں جی کہ وہ تو ہیں ہی ایکسٹریمسٹ, ان کو تو بات ہی نہیں کرنی آتی, ٹھیک ہے نا, ان کو تو جو ہے وہ نالج ہی کوئی نہیں ہے وغیرہ, یا وہ تو جاہل ہیں. تو یہ بھی اگین یو آر ڈائیورٹنگ. ٹھیک ہے وہ جاہل ہے لیکن اس نے جو بات کر دی ہے وہ تو اس کا تو جواب دو نا. تو آئی تھنک کہ اس کا بھی طریقہ یہ کہ اگر کبھی ہمیں یہ فیلسی فیس کرنے کا موقع ملے تو ہمیں ایک بڑا کام رہنا چاہیے, کول, کوئی مسئلہ نہیں, پرسنل اٹیکس ہو رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں, آپ اسے کہیں کہ کم ٹو دا پوائنٹ, میں نے جو آپ سے بات کیا اس کا مجھے جواب دو, ٹھیک ہے میں برا ہوں گا. آئی تھنک کہ یہ اس پہ آپ بھی کمنٹ کیجئے کہ آپ کو بھی کافی فیس کرنی پڑتی ہوگی یہ. مجھے تو کینسر کہا جاتا ہے, کیسر سے ملتا جلتا ہے نا, کینسر راجا. تو میں اس کل پرسوں بھی کو صاحب کہہ رہے تھے آپ کینسر ہیں, میں نے کہا نہیں مجھے ملحدین انسومنیا بھی کہتے ہیں, صرف کینسر نہیں کہتے. کال می whatever disease you want. آپ لوگ جاہل ہیں, ڈیجیٹل ملا, مولوی, اور اس طرح کی اس سے ایڈ ہومینم سے بڑی ملتی جلتی ایک فیلسی ہے جو میں دونوں کو میں اس لیے ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جو یہ دیسی ملحدین اور لبرلس ہیں بہت زیادہ کرتے ہیں, اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ جان بوجھ کے کرتے ہیں, آئی ڈونٹ تھنک انہیں پتہ ہے اس چیز کا. اسے کہا جاتا ہے جینیٹک فیلسی, کہ ایک چیز کا ایفیکٹ جو ہے اس کے اوریجن کے ساتھ جوڑ دینا. جیسے مثال کے طور پہ امریکہ دنیا کی اور بہت سی ملٹریز ہیں, امریکن ملٹری ہے, وہ بہت سی چیزیں بناتے ہیں, دیر از نو ڈاؤٹ. ان فیکٹ دنیا کے تقریباً ساری ہی جتنی سویلین ورلڈ میں جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہوئی ہیں ایٹ سم اسٹیج وہ ملٹری میں ہی اسٹارٹ ہوتی ہیں. تو اس سے پھر ظاہر سی بات ہے ملٹری لڑتی ہے, جھگڑتی ہے, بوم گراتی ہے, قتل ہوتا ہے. تو آپ امیجن کریں کہ ایک موبائل فون ہے جو کسی زمانے میں یوز کیا گیا, کسی بھی ملٹری نے بنایا ہو, میں ایز این ایگزامپل بات کر رہا ہوں, جس میں کمیونیکیٹ کیا گیا, ایک آدمی نے دوسرے سے کمیونیکیٹ کیا کہ فلاں جگہ پہ دہشت گرد ہے, جاؤ تم, یو ٹیک دم آؤٹ.
اور وہاں پہ آگے کچھ سویلین تھے اینڈ دے گاٹ کلڈ. تو اب وہ موبائل فون چونکہ اس کمیونیکیشن میں استعمال ہوا تو جنیرک فیلسی یہ ہے کہ یہ تو وہی ڈیوائس ہے نا جو معصوم لوگوں کو مارنے کے لیے استعمال ہوئی تھی. تو اب اس کا کیا فردر یوز ہو سکتا ہے, they don't think about it. نہیں یہ تو اس نے کیا تھا. اور ہے دنیا میں ان کے اگر اس کو ہم لینا شروع کریں تو ہمارے اپنے جو ایون دو ہمارے یہ دیسی ایگزسٹینشلسٹس اور جو لبرلس ہیں اس کو یوز کرتے ہیں, لیکن آنیسٹلی اسپیکنگ یہ ایک قدم نہیں چل سکیں اگر یہ کسی بھی چیز کو لے کے آئیں. یعنی کہ اگر آپ فار ایگزامپل سائنس کو اسلام کے خلاف لے کے آئیں, وی کین آلویز ٹاک اباؤٹ یوجینکس جس میں ہزاروں لوگوں کو قتل کر دیا گیا. آپ کے ایگزسٹینشلسٹ فلاسفرز میں ہائیڈگر بہت بڑا نام ہے, یا ہی واز اے نازی. آپ کا نیتشے بہت بڑا نام ہے, نیتشے اولڈ رائٹس آج بھی امریکن اولڈ رائٹ نیتشے کے فلسفے پہ کھڑی ہوئی ہے. ہٹلر بھی اسی کے فلسفے پہ کھڑا ہوا تھا, اگرچہ اس کو غلط انفارمیشن دی گئی تھی, یہ بھی اس کا بھی ایویڈنس موجود ہے, وانٹ ٹو بی فیئر ود ہم. لیکن ہسٹری یہی بتا دے کہ اس سے تو ہم تو بیسیکلی کسی بھی ہم آپ کے نیچے کوئی قدم نہیں چلنے دیں گے, ہائیڈگر کوئی قدم نہیں چلنے دیں گے, آپ سائنس کوئی قدم نہیں چلنے دیں گے. ایون دو میں سمجھتا ہوں سائنس آپ کی جاگیر نہیں ہے, سائنس از اوپن ٹو اس, ہم مسلمانوں کا اس میں زیادہ کنٹریبیوشن رہا ہے, آج پھر ہونا چاہیے. لیکن if these are the things you want to use against them, then we can simply use ad hominem plus genetic fallacy, ڈبیٹ وہیں پہ ختم ہو جائے گی. But that is not the way to talk. تو اس لیے ان کو بھی اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ آپ کسی آدمی کو ایڈریس کرتے رہیں, اس سے آرگومنٹ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, none whatsoever. اور تم نے اپنی شکل امیجن دی, تم نے اپنی شکل دیکھی ہے, تم اتنے بڑے ہمارے سائنسدان کے خلاف بات کر رہے ہو. یا I'm sorry if میری شکل آپ پہ گران گزرتی ہے تو میں نقاب کر لیتا ہوں, ماسک پہن کے آ جاتا ہوں, if that makes any difference to you. But you won't get out of the argument by saying these things. تو ہمارے تو جو ہمارے دیسی لوگ ہیں تو ماسٹر ہیں اس چیز کے. تو جو لوگ ڈبیٹس میں آنا چاہتے ہیں, مجھے بہت سے بچے اس چیز پہ اپروچ کرتے ہیں کہ ہم بھی ڈبیٹ کرنا چاہتے ہیں and so forth. تو میں پہلے تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ جیسے آپ ایک ڈبیٹ کا کورس کراتے ہیں, if that is open to public, تو میرا خیال ہے کہ وہ پبلک کو جانا چاہیے اس میں. People need to understand that. لیکن دیکھیں کچھ اسینشیل چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی کام کرنے کے لیے, جو بیسک کور انگریڈینٹس ریکوائرڈ ہوتے ہیں. One ingredient which is required is a lot of thick skin. تھن سکن لوگوں کا یہ کام نہیں ہے. اگر آپ گالی سن کے آپ برا فیل کریں, خیر برا تو فیل انسان کرتا ہی ہے, لیکن اگر آپ ریئیکشن دے دیں, اگر آپ کو کسی نے نام بگاڑا ہے, آپ کو پرسنل اٹیکس کیے ہیں, and you get drawn into it and make it personal between two people, then it's just not going to happen. Right? Simply not. Just think, میدان جنگ میں حضرت علی کی بڑی مشہور روایت ہے کہ اس آدمی نے مغلوب ہو کر اور کچھ نہیں ہوا تو انہوں نے حضرت علی کے منہ پہ تھوک دیا, تو وہ پیچھے ہٹ گئے. تو لوگوں نے پوچھا, اس نے بھی, کہ یہ کیا؟ ان کا دیکھو جنگ تمہارے سے تھی اللہ کے لیے, اب میں نہیں چاہتا کہ میری کوئی ذاتی خواہش اس میں شامل ہو جائے. ذاتیات کی تو جنگ ہی نہیں ہے. یہ ان کے دوسرے واقعے کے ساتھ اگر لیں کہ جب انہوں نے پانی مانگا تھا جنگ کے دوران, تو کسی نے پیالے میں پانی دیا تو اس میں ایک اسکریچ تھا گلاس میں, تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ مکروہ ہے برتن, میں اس میں پانی نہیں پیوں گا. تو انہوں نے کہا یا علی جنگ میں بھی؟ تو انہوں نے کہا جنگ ہم اور کیوں کر رہے ہیں, کوئی ذاتی جھگڑا ہے ہمارا؟ شریعت کے لیے تو کر رہے ہیں. تو یہاں تو شریعت کے اصولوں کو اپ ہولڈ کرنے کا زیادہ ضرورت ہے. تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ذاتیات نہیں, سسٹم کو آگے رکھ کے اگر آپ نے ڈبیٹ کرنی ہے, یو ہیو ٹو بی اوپن. یہ اس کی مثال میں اس طرح سے ایگزیکٹلی میں اس کی مثال ایسے دیا کرتا ہوں کہ آپ نہائیں یا نہ نہائیں, یہ آپ کی اپنی چوائس ہے, رائٹ. لیکن اگر آپ چوز کریں کہ آپ نہائیں گے تو پھر آپ یہ شکوہ نہیں کر سکتے کہ آپ کا جسم کیوں بھیگ گیا تھا. You chose it. You want to be a debater. You have to be open کہ ایڈ ہومینم کو آپ بڑا فیس کریں گے. فیس کرنے کا طریقہ جو بھی آپ نے کہا کہ always bring them back and say come to the point, اس پہ بات کریں گے. Never get drawn into here and there. Always focus. ایک جناب یہ تو قرآن سے بھی دیکھیں, ہمیں یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہمیں یہی انسٹرکشن ملتی ہے نا کہ جب جاہلوں سے تمہارا پالا پڑے تو قولوا سلام, say words of appropriate justice and mild words, that's it. بھائی آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, ذاتیات پہ اترنا چاہتے ہیں تو اس کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے. ایک اور کیسے بھائی فیلسی ہے, بینڈ ویگن فیلسی. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے یوز کی جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ کوئی کہے جی کہ so many people are doing yoga these days, therefore yoga is good. تو یہ ہمیشہ جو ہے نا ویسٹرن کلچر ہمارے لبرلس کو انفارچونیٹلی پتہ نہیں ہے کیوں لگتا ہے کہ ہسٹری امریکہ سے شروع ہو رہی ہے. جو ورلڈ ہسٹری ہے وہ امریکہ سے شروع ہو رہی ہے اور وہ امریکہ پہ ہی ختم ہوگی. تو ہر چیز نا پھر ہر چیز ان کے لینس سے
کہ بس وہ جو وہاں سے ہمیں سمجھ آ رہا ہے وہ. تو دین اگین یہ بینڈ ویگن فیلیسی ہے کہ چند ایک ایسی چیزیں کہ جسٹ بیکاز میجورٹی کچھ چیز اڈاپٹ کر رہی ہے, میجورٹی ان کا کلچر اڈاپٹ کر رہے ہیں یا فیشن اڈاپٹ کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ, تو یو ٹرائی ٹو شو کہ یہ چیز بالکل ٹھیک ہے. اور اس کو تو قرآن نے بڑا کلیئرلی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں نگیٹ کیا ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ حق پہ نہیں ہیں. اور پھر اللہ نے جیسے کہا نا کہ اگر اکثر لوگوں کی مانی جاتی تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا, میجورٹی کی اگر مانی جاتی, کیونکہ obviously majority are always after ease, after their desires, after pleasure. یہ تو انسان کی نیچر ہے کہ انسان ہمیشہ جو ہے ایسی چیز کی طرف جاتا ہے جو اس کے لیے pleasurable ہے. تو pleasure کو چیز کریں گے تو we are all gone. تو اس کو میں چاہتا ہوں آپ بھی تھوڑا ڈسکس کریں بینڈ ویگن کو. دیکھیے بینڈ ویگن ہو گئی AKA ایڈ پاپولم, اس میں کوئی بھی ریشنل آرگومنٹ نہیں ہوتا, بیکاز یو آر اپیلنگ ٹو دی میسز کہ اتنے لوگ جو ایسا کر رہے ہیں. ویل اف دیر از دی آرگومنٹ تو دنیا میں لبرلز ایکچولی تعداد میں کم ہیں, انڈیویجولزم والے تعداد میں کم ہے, کیونکہ وہ صرف آپ کو ویسٹ میں ملتے ہیں. پورا افریقہ کولیکٹیوسٹ ہے, پورا ایشیا ایٹ لیسٹ good 70% of it I would say collectivist ہے. اگر یہ آپ کا آرگومنٹ ہے تو پھر تو آپ جو بھی چیز آپ دنیا میں پہ امپوز کرنا چاہتے ہیں وہ ٹھیک, وہ تو ہے ہی نہیں. ابھی ایگزیکٹ یہی کنورسیشن میری ہوئی ایک صاحب سے, وہ میرا پیج چھوڑ کے آئی تھنک چلے گئے ہیں اب, جس کا مجھے بڑا افسوس ہے اس لیے کہ ان کی کچھ تلخ کلامی ہوگی کچھ لوگوں سے. تو اچھے بھلے آدمی تھے اگرچہ لبرل تھے, لیکن یہی بینڈ ویگن یا پاپولم والے آرگومنٹ کے دنیا اب اس طرف جا رہی ہے, آپ لوگوں کو ادھر لے کے آ رہے ہیں وہ لے کے آ رہے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ مائنڈ نہ کیجیے گا, جب انسان احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے نا تو وہ جس چیز کو پسند کرتا ہے وہ اسے ساری دنیا ہی لگتی ہے. یہ 15-20 ملک ہیں, ان کی تہذیب ان کو مبارک ہو, دنیا اس سے بہت بڑی ہے. ساؤتھ امریکہ بھرا پڑا ہے, افریقہ بھرا پڑا ہے, ایشیا بھرا پڑا ہے, دنیا میں بہت کچھ ہے. ایون یورپ کا بھی بہت, آپ دیکھیں تو یورپ میں ویسٹرن یورپ اور ہے, ایون جو سینٹرل یورپ ہے اس میں بھی ان کے سارے آئیڈیا سے اتفاق تو نہیں کیا جاتا, بلکہ سینٹرل یورپ تو زیادہ جو ہے اس میں تو کمیونزم کے آئیڈیا سے بھی وہ انسپائرڈ ہیں اکنامکلی اسپیکنگ, اور پولیٹیکلی بھی ان سے بہت ڈفرینٹ ہیں. تو the point we're making is کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایڈ پاپولم یا بینڈ ویگن یہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے, کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرا ٹھیک کہہ رہے ہیں. مائی ڈیئر سر, آرگومنٹ آپ کا چاہیے, آپ کیا سمجھتے ہیں, what is your argument. اور دوسرا, اگر آپ اس کو سمجھتے ہی ہیں کہ دوسرے یہ کہہ رہے ہیں تو پھر آپ کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیں, جن کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے ہیں ان کے پاس طاقت ہے, پیسہ ہے, میڈیا ہے, therefore they are everywhere. But that is not to say کہ numerical advantage ان کے پاس ہے, وہ تو مائنورٹی ہے, ایک چھوٹی سی مائنورٹی ہے دنیا, اگر گرینڈ کانٹیکس میں اگر دیکھا جائے تو. کتنے ہیں 52 کنٹریز یورپ کے, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, پارٹلی ساؤتھ افریقہ, امریکہ, بس ختم. باقی بالکل ایسے وہ 150 کے لگ بھگ ابھی پڑے ہوئے ہیں جو ان کے ساتھ نہیں ہیں. خیر, تو یہ بیسکلی ایک فیلسی جو ہے, یہ سم تھنگ دیٹ وی ہیو ٹو ایڈریس. اور اس کا یہی طریقہ ہے کہ جب بھی ایسی بات کی جائے, آسک دیم وٹ ڈو یو تھنک, یو ہیو ٹو ایکسپلین کہ ایسا کیوں ہے. یہ تو کوئی وجہ نہ ہوئی نا کہ دنیا کے باقی سارے لوگ ایسے کرتے ہیں, باقی سارے ایسے کرتے ہیں تو کوئی آرگومنٹ نہیں ہوتا. اچھا, مجھے ایک فیلسی, جی ہمیں یہ بھی پروو انہیں کرنا چاہیے کہ جسٹ there is a lot of chance کہ majority agree on something which is harmful. اس کی بہت سی مثالیں آپ کو تھرو آؤٹ دا ہسٹری مل جائیں گی کہ جب کنسنسس ہوا ہے لوگوں کا غلط چیز کے اوپر, ایون سائنٹسٹ کا, جیسے سگریٹ کسی دور میں آپ کو پتا ہے کہ وہ باقاعدہ اس کے ایڈز آتے تھے, پروموٹ کیا جاتا تھا, اسے اسٹریس ریلیزر کہا جاتا تھا, پتہ نہیں کیا کیا کس طرح پروموٹ کیا جاتا تھا. اب آ کے ڈاکٹرز نے اکنالج کیا ہے کہ یہ بہت ہارمفل چیز. تو تھرو آؤٹ ہسٹری آپ کو اور بڑی مثالیں ملیں گی کہ دیر ہیو بین مینی انسٹنسز دیٹ پیپل ایگریڈ آن سم تھنگ on a majority mass level which was actually not good, not advantageous to the society. تو خیر یہ مثالیں بھی میں نے کہا دی جا سکتی ہیں. جی ایبسلیوٹلی, اور میرے ساتھ تو یہ بہت زیادہ ہوتا ہے, پرٹیکولرلی جو سائنٹیفک کنسنسس ہے. آئی ایم آف دی اوپینین کہ سائنٹیفک کنسنسس کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرنا یہ ذات خود ایک فیلسی ہے, اس لیے کہ کنسنسس امپلائز پالیٹکس, سائنس ہیز ٹو بی انڈیپینڈنٹ آف پالیٹکس. کہ سائنٹسٹ کیونکہ آپ جب یہ خود کہتے ہیں کہ سائنس کی بیوٹی یہ ہے کہ ایک سائنسدان صاحب کو غلط ثابت کر سکتا ہے,
then what exactly is the argument? کیا ہمارے پاس یہ جو کائنات اپنا ایٹرنل ہے 1927 تک تو یہی نظریہ سائنٹیفک کمیونٹی میں پایا جاتا تھا, کنسنسس تھا, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کائنات ہمیشہ ازلی تھی؟ یہ تو بعد میں آہستہ آہستہ پھر جب کیلکولیشن سٹارٹ ہوئیں کہ ہمیں جو ریڈ شفٹ آہستہ آہستہ انیشل آئیڈیا اور پھر اس کے بعد پھر کنفرمیشن ہوئی, ہبل نے کنفرم کیا تو ہمیں کنفرم ہوا کہ نہیں ایکچولی کائنات تو ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں 13 پوائنٹ سمتھنگ بلین ایئرز اولڈ وچ از ٹو سے کہ اٹ از ناٹ ایٹرنل. لیکن اس سے پہلے سائنٹیفک کمیونٹی میں تو یہی سمجھا جاتا تھا, جیو سینٹرک ماڈل میں یہی سائنسدان سمجھتے تھے کہ جو زمین اپنی جگہ پہ کھڑی ہے سورج اس کے آگے پیچھے گھوم رہا ہے. تو سائنٹیفک کنسنسس از ناٹ سم تھنگ وچ از یہ جو سائنس کے اپنے اصولوں کے ساتھ وہ نہیں کھڑا ہوا کہ if it is test. اور یہ جو میری ہوتی ہے ڈارونسٹ کے ساتھ بحث تو وہاں پہ یہ بہت ہوتا ہے کہ دیکھیں جی 98% سائنٹسٹ جو کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے, تو کیا شور 100% کہہ سکتے ہیں, اس سے ہمیں کیا پرابلم ہے؟ ہماری ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی ہمارے کچھ کوشچنس ہیں, آپ ان کا جواب دے دیں. یہ تو کوئی جواب نہ ہوا کہ سائنٹسٹ کہتے ہیں, تو پھر اسینشلی آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ ایمان لے کے آئے ہیں سائنٹسٹ پہ اور ہمیں مذاق کرتے ہیں کہ ہم صاحبان ایمان ہیں. We are the people of faith and you are the people of evidence. What is your evidence that you place your faith in scientists? Is that it? اب کوشچن کریں نا جا کے آپ. اور ڈارونزم کے حوالے سے ہی ایک چیز جو بہت زیادہ ہمیں ملتی ہے وہ ہے سرکولر ریزننگ. جیسے میری بڑی طبیعت بیزار ہوتی ہے کہ at what stage do you think کہ آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ آپ کا ایویڈنس ہے, جو چیز آپ نے ثابت کرنی ہے وہ آپ نے ثابت کرنی ہے. جس چیز کو آپ نے ثابت کرنا ہے وہ آپ کا ایویڈنس نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک. لیٹ می ریپیٹ مائی سیلف, جس چیز کو آپ نے ثابت کرنا ہے وہ آپ کا ایویڈنس نہیں ہو سکتا ہے. ایویڈنس کے ذریعے تو اسے ثابت کرنا ہے. تو ایک سے اس کو اب ٹپیکل جو ہوتی ہے بحث پرٹیکولرلی ڈارونزم میں کہ آپ دیکھیں کیا ثبوت ہے ایوولوشن کا. دیکھیں نا انسانوں اور چمپینزیز میں 98% ان کا ڈی این اے ملتا جو ہے, دیٹس رانگ ٹو اسٹارٹ ود, یہ غلط ہے, یہ بھی ڈیٹا ٹھیک نہیں ہے. لیکن چلیں 1 منٹ کے لیے ٹھیک مان لیتے ہیں اسے. تو اسے ایوولوشن آپ نے کیسے ثابت کر دی؟ بھائی یہ دیکھ تو لینا کہ 98% ملتا ہے تو پھر ایوولوشن ہی ٹھیک ہوئی نا. اچھا ٹھیک ہے, نہیں تو ریٹس کے ساتھ ڈائجسٹو سسٹم ہمارا بہت ملتا ہے, تو کل کو کیا بندہ کہے گا کہ ہم ریٹ سے ایوالو ہوئے ہیں. میں ان کو اتنی ایگزامپلس دے چکا ہوں, اتنی ایگزامپلس دے ڈومیسٹک کیٹل کی دے چکا ہوں, کیٹس کی دے چکا ہوں, ریٹس کی دے چکا ہوں, جو ہمارے پروٹین میکنگ جو ہیں وہ تو اراؤنڈ کوئی 98% کے لگ بھگ, سوری 92-93% کے لگ بھگ وہ ملتا ہے. بٹ لیٹس ناٹ گو انٹو اٹ, کیپ اٹ سمپل رائٹ. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس سے ایوولوشن کا ثبوت کیا ہے. میں ایگزیکٹ یہی ڈیٹا استعمال کر کے کہہ سکتا ہوں دیکھو تخلیق کا اس سے بڑا ثبوت تمہیں کیا چاہیے کہ انسان اور چمپینزیز کا ڈیٹ کا جو جینیٹک میک اپ ہے وہ 98% ملتا ہے. ہاؤ اباؤٹ دیٹ؟ تو مان لو کہ تخلیق کو اس کے بعد نہیں اس کے لیے تو آپ کو انڈیپینڈنٹ ثبوت دینا پڑے گا نا. ایگزیکٹلی میں بھی یہی کہہ رہا ہوں. تو ایوولوشن کا ثبوت ہوگا جینیٹک سملیرٹی, اور جینیٹک سملیرٹی کا ثبوت ہوگا ایوولوشن. سرکولر ریزننگ, ثابت آپ نے جس چیز کو کرنا ہے اسی کو آپ نے معیار بنا کے دلیل بنا لیا. I mean, have something deeper thought process. بالکل صحیح. تو یہ جو ہماری سرکولر ریزننگ ہے یہ بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ. اور دین اگین اس میں وہی بینڈ ویگن فیلیسی بھی آ جاتی ہے نا کہ بھائی سارے ایکیڈیمکس اور سارے انٹلیکچوئلز جو ہیں وہ اس کے قائل ہیں, وہ جو آپ کو ہی اس سے جو ہے وہ کیا تکلیف ہے. تو بات یہ کہ وہ جو سارے انٹلیکچوئلز ہیں وہ اگر آپ ان کے کاؤنٹر میں دیکھیں تو وہ بھی بہت ہیں. آپ ان کو ایز اے میجورٹی پریزنٹ کر کے ہمیں بتا رہے ہیں, لیکن دیر آر مینی پیپل ہو ایکچولی کاؤنٹر اٹ, ہو ڈس ایگری ود اٹ. تو ایک اور کیسر بھائی فیلیسی میرے ذہن میں آ رہی ہے, بلکہ میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے, لیٹ می جسٹ سی, دیٹ از دی, سوری ایک منٹ, جی اپیل ٹو پٹی. یہ جیسے جی ایگزیکٹلی میں نے جیسے آپ کو کہا نا کہ ایشو کچھ اور ہے, اور یہ موویز میں اپنے ینگسٹرز کو وارن کرنا چاہوں گا کہ ہومو سیکشوالٹی کو آپ نے صحیح پروو کرنا ہے نا, تو آپ ایک بہت ہی دکھی ہومو سیکشول یعنی کہ جس پہ بڑا ظلم ہوا ہے اس پہ مووی بنا دو. یعنی بڑا انٹلیکچوئل تھا, میتھمیٹیشین تھا, اس میں یہ ڈیزائر تھی, اس پہ بڑا ظلم ہوا, ٹھیک ہے نا, وغیرہ وغیرہ.
اسی طرح آپ نے ابارشن کو پروو کرنا ہے کہ ابارشن جو ہے وہ ٹھیک ہے اور حق ہے yeah, عورت کا. تو آپ ایک بہت ہی ایسی دکھی سٹوری بناؤ کہ ایک بچی تھی, وہ پریگننٹ ہو گئی, اس کا باپ کیتھولک تھا, اس نے بہت اس پہ ظلم کیا, بچہ ہو گیا, بچے کی زندگی تباہ ہو گئی, اس نے سوسائڈ کر لی, تو لہٰذا ہو از ریسپانسبل فار دیٹ, دیر فور ابارشن جو ہے وہ yeah, بالکل ٹھیک ہے. تو exactly. یہ ہمارے بچے نا اسپیشلی او اے لیولس کے جو ہمارے بچے ہیں ذرا تھوڑے سے, سوری ٹو یوز دس ورڈ, تھوڑے سے کچے مائنڈز ہوتے ہیں, ایموشنل ایسپیکٹ زیادہ ہوتا ہے ظاہر ہے, فرام Sure. نیورو سائنس پرسپیکٹیو لمبک سسٹم زیادہ Hmm. وہ ڈیسیجن میکنگ کے لیے استعمال کر رہے ہوتے, تو وہ دے فال انٹو دس ٹریپ کہ اگلا تو یار اتنا زبردست انسان ہے, ہاؤ Hmm. کین یو ایکچولی سے کہ وہ غلط ہے. Yeah. تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایجوکیٹ کرنا چاہیے کیسے بھائی, ہاؤ ڈو یو کاؤنٹر دس. I think یہ بہت پہلے تو آپ نے بڑی زبردست چیز پوائنٹ آؤٹ کی ہے کہ میڈیا ایگزیکٹلی ایسا ہی کرتا ہے, they do exactly the same thing. دیکھیں ایک سمپل چیز ہے کہ دیر از اے جنرل اسٹیٹ آف افیئرس اینڈ دیر آر پرٹیکولر ایکسیپشنز ٹو اٹ. اگر ہوموسیکشولیٹی غلط ہے تو اگر کسی پہ ظلم ہوا ہے, کوئی بڑا انٹیلیجنٹ تھا, اس پہ کسی نے زیادتی کی ہے, تو اس سے ہوموسیکشولیٹی ایز اے کانسیپٹ, ایز اے تھنگ وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی. جو اس انسان سے زیادتی ہوئی ہے وہ اس انسان سے زیادتی ہوئی ہے. صحیح. ابورشن اگر غلط ہے تو ایز اے میٹر آف پرنسپل وہ غلط ہے. کسی ایک عورت کی زندگی میں کیا واقعات آئے اس کی کنڈیمنیشن سیپریٹ ہونی چاہیے. ایبسلیوٹلی. یہ ابھی ہم شاید آپ الوڈ کر رہے تھے بلچلی کوڈ بریکر, کیا نام تھا اس کا, ٹیریبلی سوری میرے ذہن سے نام نکل گیا ہے. یہ دوسری جنگ عظیم میں جو یو کے کا کوڈ بریکر, بعد میں اس میں پھر وہ اتنے اس نے جرمنز کے کوڈز کو بریک کیا اور بعد میں پھر اس کو جی وہ میرے بھی ذہن سے اس کا نام نکلا ہوا نام نکل گیا ایگزیکٹلی. ہے. لک yeah he was intelligent, true. اس کو جس طرح سے انہوں نے ٹریٹ کیا میں اس کے حق میں نہیں ہوں. I think there could have been a better way to treat him. بالکل صحیح. Fair enough. ان چیز کو ہم بحثیت انسان کنڈیم کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, but are you using that to justify homosexuality? So how about this کہ ہم ایک آپ کو دکھا دیں ایک بڑا ظالم آدمی جو کہ کسی کا خیال نہیں کرتا, ٹیکس پے نہیں کرتا, ہمیشہ غلط جگہ پہ گاڑی پارک کرتا ہے, لیکن کہ ہر وہ بری چیز آپ جیسے امیجن دیٹ, اور وہ ہوموسیکشول ہے, تو اس کے بعد پھر ہم کیا ہوموسیکشولیٹی کو اس بیس پہ آپ سے کہیں گے کہ آپ اب اسے غلط کہیں؟ بھائی ایک چیز بائی اٹس اون نیچر وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, اس کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ ایگزیکٹ اپوزٹ ہے ڈی ہیومنائزیشن میتھڈ سے. لاسٹ ٹائم بھی آپ سے جب بات ہو رہی تھی کہ یہی بات ہم کر رہے تھے کہ کسی کیریکٹر کو اتنا برا دکھانا کہ اس کی اچھی باتیں بھی بری لگنا شروع ہو جائیں. اٹس دی ایگزیکٹ فلپ آف اٹ. ابھی ہمارا ایک اور ڈرامہ پتہ نہیں اب چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے, ایک دو قسطیں اس کی میری نظر سے گزری جہاں پہ ہمارے وسیم عباس صاحب ہیں, ان کو اینڈ لسن ٹو ہز نیم جو ڈرامے میں ان کو دیا گیا, تمیز الدین. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے انہیں کیسے جانے نکلیں گی ان کی, نام دیکھیں اس کا کیا دیا انہوں نے, تمیز الدین. اور اس قدر برا آدمی, وائلنٹ قسم کا آدمی جو اپنے گھر والوں پہ ظلم کرتا ہے اور بیٹیوں کو باہر نہیں نکلنے دیتا, اور بیوی اس کو ناشتہ بنا کے سامنے رکھ کے دیتی ہے ہمیشہ, اور اس طرح سے اس کو مس ٹریٹ کرتا ہے. یعنی میرا تو کلچر کا فخر ہے, بیوی اگر اپنے ہسبینڈ کو کھانا دے, آئی ایم ویری پراؤڈ ٹو اسٹیٹ دیٹ کہ یہ ہمارا کلچر ہے. لیکن وہ جس طرح سے ڈرامے میں دکھا رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے اس کو پھر بھی ابیوز کرتا ہے, اور ابیوزو لینگویج اور یہ وہ وغیرہ وغیرہ. اچھا میں نے بڑے غور سے دیکھا کہ اس کیریکٹر کا جو برا ترین پہلو ہے وہ لوگوں کے ذہن میں ڈالنے کے بعد اس سے کئی ایسی باتیں بتائیں جو شرعی طور پہ بالکل ایکوریٹ ہیں, بالکل ٹھیک ہے. لیکن بائی دیٹ ٹائم آپ نے لوگوں کو یہ پوائزنگ دا ویل, یہ بھی ایک فیلسی ہے نا کہ آپ پہلے کنویں کو ہی آپ زہریلا کر دیں. پوائزنگ دا ویل فیلسی بڑی خطرناک فیلسی ہے میسز کا مائنڈ چینج کرنے کے لیے, کہ آپ نے پہلے ہی کنویں میں زہر ڈال دیا تو اب جو سے پانی جو بھی اسے پیے وہ تو اس میں اپنا افیکٹ ہوگا کنٹیمنیٹڈ پانی سے. تو اس کا جتنی اس کی برا کیریکٹر ہے آپ کے ذہن میں انسٹل ہو گیا ہے, اب آٹومیٹکلی اس کی اچھی باتیں بھی بری ہو گئی ہیں. اور جو آپ بات کر رہے ہیں اٹس ایگزیکٹلی اپوزٹ سائڈ آف اٹ, کہ ایک پریکٹس ہے جو ہم سمجھتے ہیں بری ہے, سائنٹیفکلی اسپیکنگ ہم سمجھتے ہیں بری ہے. امریکہ میں 100,000 سے زیادہ مریض اس وقت ایسے ہیں جو ہوموسیکشولیٹی میں, یہ اوور آل تو 5 لاکھ سے زیادہ کی کچھ اتنی ہے ڈفرینٹ ڈیزیزز, لیکن ان میں سے 1 لاکھ ایسے ہیں جن کی جو ہیلتھ ایگزیسربیٹ ہوتی ہے صرف اس لیے کہ وہ سیم سیکس ریلیشن شپ میں ہے. صحیح, بالکل صحیح. مور دین 30 آئی تھنک 37% چانس انکریز ہوتا ہے اینل کینسر کا.
Yeah, لوگوں کو روکتے ہیں کہ لوگ آپ کوکین استعمال نہ کریں، وہ اس کی ذاتی زندگی ہوتی ہے، حالانکہ آپ نشہ استعمال نہ کریں، اسٹیٹ آ کے آپ کو پکڑتی ہے، جیل میں ڈال دیتی ہے، بیکاز یو آر ڈوئنگ سم تھنگ وچ از ہارمنگ یو اینڈ کانسیکوینٹلی اٹ کین ہارم دا سوسائٹی. تو ہومو right. سیکچولیٹی کی اگر ہم بات کر رہے ہیں یہی اسی پرنسپل پہ، سو دیر از اے گڈ کیس ٹو بی میڈ کہ اس پہ ہم بات کر سکیں کہ کیا اس سوسائٹی میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اس آدمی کی اپنی ہیلتھ افیکٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. آپ کے پاس اچھے آرگومنٹ ہوں گے کہ نہیں ہوتی ہے، میرے پاس اچھے آرگومنٹ ہوں گے کہ نہیں ہوتی ہے، بٹ وی ہیو ٹو ٹریٹ اٹ ایگزیکٹلی ایز اٹ از. ہمیں ایک مظلوم آدمی دکھا کے کیوں ٹھیک ثابت کر رہے ہیں اس کو؟ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس آرگومنٹ ہے ہی نہیں سرے سے اس کے حق میں کہ آپ کو یہ صحیح، ڈرامہ کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ بالکل صحیح. اینڈ وی ریئلی ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل آن دس ون. ایبسلیوٹلی. مجھے بھی ایک ایگزامپل جو ہے وہ یاد آ گئی کیسے بھائی، یہ عورت جی مارچ میں ہم گئے تھے ایک بار. جی وہاں پہ کسی نے جو ہے نا وہ اٹھایا ہوا تھا پلے کارڈ، اس میں تھا کہ کاش میں بھی لڑکا ہوتی. تو وہ میں نے پوچھا بھی ان سے کہ یہ اس کا کیا مطلب ہے، کاش میں بھی لڑکا ہوتی. ظاہر ہے لڑکی تھی، ینگ جی لڑکی. جی جی تو انہوں نے کہا کہ وین آئی لک ایٹ مائی بردر، تو وہ رات کو لیٹ آتا ہے، پارٹیز پہ جاتا ہے، کھوکھوں پہ بیٹھتا ہے، پیرنٹس کچھ نہیں کہتے. لیکن جب میں کہیں جانے کا سوچتی ہوں تو پھر مجھے پیرنٹس جو ہے وہ روکتے بھی ہیں، وہ اچانک ان کی غیرت باہر آ جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ، آل دیز تھنگس. تو میں نے اسے کہا کہ دیکھو پھر تو آپ کو یہ موومنٹ چلانی چاہیے نا، کہ پیرنٹنگ پہ موومنٹ چلانی چاہیے، کہ پیرنٹس کو چاہیے کہ لڑکوں کی بھی تربیت ایگزیکٹلی اچھی کرے. یہ کیا ایگزیکٹلی. طریقہ ہے کہ میں نے بھی کھوکھوں پہ بیٹھنا جا کے، میں نے بھی سوٹے لگانے جا کے. تو میں نے کہا یہ بجائے کہ پازیٹیو سائڈ پہ جانے کے آپ تو نیگیٹو سائڈ پہ جا رہی. تو نہیں، That's very لیکن وہ true. شاید ظاہر ہے وہ سمجھ نہیں آئی بات. دین اگین Hmm. فینٹیسی مسنگ دا پوائنٹ. ایکچولی Yeah. آپ ٹوٹلی اس سے اصل چیز سے ڈائیورٹ کر رہے ہیں لوگوں کی اٹینشن. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں Hmm. بھی یہی کرنا چاہتی ہوں. تو یہ بھی Hmm. وی شوڈ بی ویری کیئرفل اباؤٹ دیز تھنگس. That's very very true. Right. I guess ایک سیشن کے لیے اتنا کافی ہے. ہاضمے کا خیال بھی کرنا پڑتا ہے، اپنے ہاضمے کا، رائٹ، دی اماؤنٹ آئی کین ڈائجسٹ. تو آئی گیس اس سلسلے کو جاری تو انشاءاللہ ضرور رکھیں گے، بٹ سو فار ایز دس پرٹیکولر بٹ از کنسرنڈ، اس کو اگر ہم یہاں پہ روکیں، جتنے بھی آڈینس ہیں، میں دوبارہ سے آپ کی خدمت میں کہنا چاہوں گا کہ یہ جتنا بھی اینٹی اسلامک چیزوں کو پاکستان میں لے کے آیا جا رہا ہے، none of them has any substance. اور یہ بات میں اعتماد سے اس لیے کہتا ہوں، یہ بات میں بار بار کہتا ہوں کہ آؤٹ آف 41 years of my life 23 سال میں نے وہاں پہ گزارے ہیں جہاں سے یہ آئیڈیاز کو امپورٹ کرتے ہیں. ٹرسٹ می، یہ ان کی یونیورسٹیز، ان کے ہالی ووڈ، یہ وہ چیزیں دیکھ کے بہت متاثر ہیں. آئی ہیو سین ریل اسٹیوز اینڈ اسٹیسیز اینڈ اسٹیفنیز اینڈ ڈیوز، جن کے ساتھ میں نے فیکٹری میں مزدوریاں کی ہیں، جن کے ساتھ میں نے ٹیکسیاں چلائی ہیں، جن کے ساتھ میں نے ٹرک لوڈ کیے ہیں. میں ان کی زندگی کو دیکھتا ہوں کہ وہ کس طرح سے جہنم بنی ہوئی ہے، تو میں اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہوں کہ یہاں پہ وہ جہنم نہیں بننا چاہیے. یہ آپ کی نسلیں ہیں، وہ بہت بڑی دقت ہوگی ان کو. سو یہ جو پروگرام تھا آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ یہ بائی فورس، تو اس طرح سے بائی فورس یونیورسٹیز وغیرہ کی حد تک، میڈیا کی حد تک تو ہے، لیکن کم سے کم جب زبانی بات چیت ہوتی ہے تو یہ کنونس کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ طبقہ زبان کے ذریعے، منطق کے ذریعے. تو یہ ضروری ہے کہ ان کے منطق میں جہاں جہاں پہ فیلسیز ہیں وہ ایکسپوز کی جائیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے اور آپ ایک بہتر طریقے سے آپ ان سے بات کر سکیں. دیٹ از آل وٹ وی ٹرائی ٹو ڈو. علی بھائی، بہت بہت میں آپ کا شکریہ ادا جزاک کرتا اللہ ہوں. جی، بہت شکریہ. صحت بھی آپ ٹھیک نہیں تھی، پھر بھی آپ تشریف لائے، اتنا ٹائم دیا آپ نے، اور بہت زیادہ آپ نے ایجوکیٹ کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت خوش رکھے. تھینک یو سو ویری مچ بہت انڈیڈ. شکریہ، بہت شکریہ. حافظ. سیم ٹو یو. جزاک اللہ.